खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन अस्कटालोजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म अल्लाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है और इसमें हम ज़मानाए आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुतुब मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। और अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और मुकाशफा की तफसीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफा की किताब उसमें से पहले बाब के अंदर मौजूद तमाम आयात, अल्फाज, बयानात को बड़ी तफसील के साथ देखा और अब खुदावंद के फजल से हम दूसरे बाब में से उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा पढ़ रहे हैं जो उस ज़माने में एशिया कुचक में मौजूद थी, जो आज मौजूदा तुर्की है। और बताता चलूँ कि रूमी सूबा आसिया, जो कि रूमी तमाम सूबों में से एक बड़ा सूबा था, इसका जो कॉर्नर था वो एशिया कुचक कहलाता है और किसी ज़माने में इस जगह पे कई कलीसियाएँ आबाद थीं। ताहम 7 कलीसियाओं को बतौर नुमाइंदा जो है वो मुंतखब किया गया और दूसरे बाब में खुदावंद के फजल से अब तक हम बड़ी तफसील के साथ कलाम पाक में से इफसुस की कलीसिया के ताल्लुक़ से और सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से और पेरगमुन की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं और अब हम थियातिरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो आज फिर मैं चाहूँगा कि थियातिरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से हम कुछ सीखें और मैं कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ और फिर हम इस पर गौर खोज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लिखा है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने ये फजल दिया कि हम तेरे कलाम में हक़ को जाने, बरकत पाएँ और इल्मियत हासिल करें। मैं अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ कि कोई भी इंसान अपनी कुव्वत से, लियाकत से या ताकत से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता जब तक उसे रूहुल कुद्दस मसा नहीं देता, अपनी कुदरत नहीं देता। इसी तरह कुछ समझ भी नहीं सकता जब तक रूहुल कुद्दस उसकी रहनुमाई नहीं करता। इसलिए ए खुदावन, तमाम सामीन नादरीन को मैं तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम के सबब से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे ताकि सुने, समझें और बरकत पाएँ मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हम अपने साबका पैगाम में 20वीं आयत से लेकर 21वीं आयात तक सीख चुके हैं, यानी मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयात तक हमने सीखा और यहाँ पे हमने एजिबल नामी एक औरत के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ हमने सीखा ये कौन थी और हमने ये जाना
کہ عہد عتیق میں سلاطین کی کتاب کے 16 باب کی 30ویں آیت سے لے کر 31ویں آیات تک اس عورت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہاں سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ اخیب جو ایک اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے غیر قوم کی سیدانیوں کی اس عورت کے ساتھ شادی کی، اور یہ واحد وہ عورت ہے جو ان بادشاہوں کے ساتھ شریک ہوئی جو یہودی تھے، اسرائیلی تھے، اور جو ہی یہ اخیب کی بیوی بنی اور اسرائیل کی ملکہ بنی تو اس نے بال جو اس کا خاندانی بت تھا وہ اسرائیل میں متعارف کرایا، اور یوں بت پرستی کا جو ہے وہ رواج پڑ گیا، اور پھر یہ اسرائیل کے لوگوں کو مجبور کرتی تھی کہ وہ اس بت کی پوجا کریں، قربانیاں دیں، قربانیاں کھائیں، اور پھر حرام کاری کریں۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ 22ویں آیت میں یسوع مسیح ناصری اس عورت کے تعلق سے مزید بیان کرتے ہیں کہ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ ہم جب اردو زبان میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہ جانے کس طرح کے سوالات جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نہیں جانتا کہ آپ جب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا آپ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ تو اس کو مزید گہرائی سے جاننے کے لیے ہم آگے چل کر کچھ انگلش تراجم کو دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم یہ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہمارے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہے کہ جس طرح یسوع مسیح اسے بستر پہ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس سے کئی طرح کے سوال جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم انگلش تراجم پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کی دلچسپی کے لیے اور اس کو مزید گہرائی سے جاننے کے لیے کہ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور یہ جاننے کے لیے کہ ہم کسی غلط سمت کی طرف جو ہے وہ نہ چلے جائیں، اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے لیں، اس کا غلط ترجمہ نہ کر لیں، اس کی تشریح غلط نہ کر دیں، میں کچھ انگلش تراجم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ اپنے نوٹس میں کر لیجئے، دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ تو جب اس پہ ہماری نگاہ پڑتی جملے پہ تو جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کئی اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح خود اسے بستر پہ ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے ساتھ زنا کریں؟ لیکن آئیے کچھ تراجم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جو ترجمہ ہے کنگ جیمس ورژن، اس میں لکھا ہے A bed of violent illness، سخت بیماری کا بستر جس پہ ایزیبل کو ڈالا گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے نیو انٹرنیشنل ورژن، اس جگہ پہ لکھا ہے A bed of suffering، دکھوں کا بستر۔ اور تیسرا جو ہمارے پاس ترجمہ ہے نیو لیونگ ٹرانسلیشن، اس میں لکھا ہوا ہے A bed of suffering۔ چوتھا جو ٹرانسلیشن ہے انگلش اسٹینڈرڈ ورژن، لکھا ہے I will throw onto a sick، میں اسے بیمار کر دوں گا، بیماری میں پھینک دوں گا،
اور وہ بیماری کے بستر پہ پڑے گی۔ پانچواں ہمارے پاس جو ترجمہ ہے نیو امریکن اسٹینڈرڈ بائبل، لکھا ہے آئی ول تھرو ہر آن اے بیڈ آف سکنس، میں اسے بیماری کے بسترے پہ جو ہے وہ ڈال دوں گا۔ چھٹا جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے نیو کنگ جیمز ورژن، لکھا ہے آئی ول کاسٹ ہر انٹو اے سکڈ، تو یہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ میں اس پہ بیماری عائد کروں گا، بیمار کر دوں گا، بیماری کے بستر پہ سے لٹا دوں گا۔ اور ساتواں جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے اریمک بائبل ان پلین انگلش، اس جگہ پر یوں لکھا ہے آئی شیل کاسٹ ہر انٹو اے کوفن۔ کوفن جو لفظ ہے وہ کفن ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اسے مار دیا جائے گا، سخت ترین بیماری، موت کے قریب ترین وہ پہنچ جائے گی، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اس کے ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں۔ تو آٹھواں جو ترجمہ ہے وہ ہے نیٹ بائبل، لکھا ہے آئی ایم throwing her onto a bed of violent illness، میں اسے سخت بیماری میں ڈالنے والا ہوں یا سخت بیمار کرنے والا ہوں۔ اور جو نواں ترجمہ ہمارے پاس گاڈس ورڈ ٹرانسلیشن ہے، یا لکھا ہے واچ می آئی ایم گوئنگ ٹو تھرو ہر انٹو اے سکنس، دیکھ میں اسے بیمار کرنے والا ہوں، وہ بیمار ہو جائے گی، بیماری کے بسترے پہ اسے ڈالنے والا ہوں۔ اور جو 10واں ترجمہ ہے نیو امریکن اسٹینڈرڈ ورژن 1977، یہاں پہ لکھا ہے بیہولڈ آئی ول کاسٹ ہر اپون اے بیڈ آف سکنس، دیکھ میں اسے بیماری کے بسترے پہ ڈالتا ہوں۔ تو ناظرین، میرے خیال میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ دیکھ میں اسے بستر پر ڈالتا ہوں، تو یہاں پہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہاں پر کوئی مخمل کے بستر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی ویلوٹ کے بستر کی بات نہیں ہو رہی، یہ خوبصورتی کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ اب اس عورت کے خلاف ہے، اب اس کو سزا دی جانے والی ہے، اب اس کا منطقی انجام قریب آ پہنچا ہے، اب وہ تباہی بربادی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ ہم نے اپنے سابقہ پیغامات میں ایک بات سیکھی کہ تھیاتیرا کی کلیسیا کے اندر کیا کوئی ایزیبل نامی عورت تھی، یا یہ استعاراتی جملہ بولا گیا ہے، یعنی اشاراتاً یسوع مسیح نے ایسا کہا ہے۔ اور ہم نے یہ کنفرم کیا تھا جب یہ کتاب شروع کی کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر سمبولیکل لینگویج استعمال ہوئی ہے، کوڈ لینگویج استعمال ہوئی ہے، جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کبھی کبھی ویسا نہیں ہے، تشبیہاً وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے تاریخ میں سے دو جو ہیں وہ حوالہ جات دیکھے تھے کہ پہلی بات جو لفظ ایزیبل ہے یہ ایک فینیشین زبان کا لفظ ہے، اور جب مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی تو اس وقت یونانی زبان رائج تھی، لوگ یونانی زبان بولتے اور وہی نام رکھتے، اور سامی زبان یا سامی قوم سے تعلق رکھنے والی یہ ایک خاص
فنیکی نسل تھی جو اس وقت اپنی شناخت کھو چکی تھی۔ اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ کوئی حقیقی کردار نہیں ہے کہ تھیواترا کی کلیسیا میں ایزیبل نامی کوئی اسی طرح کی عورت تھی، اور ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی طبقہ تھا، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹولہ بھی ہو سکتا ہے جو اسی طرح کا کردار ادا کر رہا تھا جو ماضی میں ایزیبل نے کردار ادا کیا۔ تو جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے تو میں وہاں پہ نظر نہیں آتا کہ جب خدا نے اسے بیمار کر دیا یا وہ بیماری کے بستر پر پڑی تو کس بیماری کے بستر کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، چونکہ مکاشفہ کی کتاب کئی باتوں میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ سے بہت ہی بالا تر ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے وہ ہے استعاراتی زبان، اشاراتی زبان کے اشارے کے ساتھ سمجھانا، رمز کے ساتھ سمجھانا، کوئی سمبل استعمال کرنا جسے ہم سمبولیکل لینگویج کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس بیماری کا تذکرہ ہے وہ دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے اور آلودگی کی بیماری ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یہاں پہ جو ہیں وہ تھیواترا کی کلیسیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو پالیسیز ہیں، جو اس کے منصوبہ جات ہیں، جو ابھی تک سب کے سامنے بڑے نمایاں پرومیننٹ ہیں، ٹھیک نظر آ رہے تھے، لیکن اب اس کے دل کی جو اندر کی بیماری ہے، جو روحانی طور پر جس تباہ کاری کا وہ شکار ہے، میں اسے بستر پہ ڈالنے والا ہوں، اور اب اسے سارے ہی دیکھیں گے، سب ہی جان جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے شیطانی منصوبوں کو جب پروان چڑھا رہی تھی تو وہ لوگوں کو یہ کہہ کر قائل کرتی ہوگی کہ خدا دیوتاؤں کے وسیلے ہی سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو تھیواترا کی کلیسیا کے اندر یہ کوئی بھی تھا، طبقہ تھا یا کریکٹر تھا یا عورت تھی یا مرد تھا، شاید وہ تھیواترا کی کلیسیا کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر رہا تھا کہ بتوں کو پوجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پالوس نے ایک حوالہ دیا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ بت کوئی چیز ہیں۔ تو اسی حوالے کو لے کر یہ جو کردار یہاں پہ بیان کیا گیا ہے شاید کلیسیا کو گمراہی اور تباہی تک لے گیا ہو کہ تمہیں مسیح کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، سچائی سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی بتوں کی قربانیاں کھانے سے بت پرست نہیں بن جاتا۔ پھر بتوں کی حقیقت ہی کیا ہے، بت چیز ہی کیا ہیں، تم ان کے سامنے جھک بھی جاؤ تو بتوں کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو یوں اب اسے بیماری کے بستر پہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک انسان توانا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، تو بہت کم لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے یا بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی توجہ اس پہ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے نتیجے ہم اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تب یہ بیمار ہوا، یعنی بہت سارے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اب وقت پہنچا ہے کہ اس کی جو خفیہ پالیسیز ہیں، جو اس نے غلط منصوبے تشکیل دیے ہوئے ہیں کلیسیا کو گمراہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، وقت آپ پہنچا ہے کہ اس کی بیماری کو لوگوں پہ ظاہر کیا جائے۔ اور اب جب وہ بیماری کے بستر پہ پڑی ہے، کون سی بیماری ہے؟ خدا سے دوری کی، نافرمانی کی، ناراستی کی، گندگی کی، اور بدکرداری کی، حرام کاری کی، زناکاری کی، تمام شیطانی کاموں کی جو بیماری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور وقت آ پہنچا ہے کہ خداوند اس کو منظر عام پر لائے۔ اور جب وہ منظر عام پر آ چکی ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ بیمار ہے،
गुनाहों के सबब से बीमार है, नाफरमानियों के सबब से बीमार है, तो अब जो भी उसके साथ यीशु कहता है कि जिना करता है, मैं उसको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। तो जब हम इस किरदार को अहद अतीक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें कम से कम ऐसा नहीं मिलता कि कुछ लोगों ने उसके साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड की हो। हमें वहाँ पे जो नज़र आता है वो कम से कम 850 नबी हैं जो उसके दाएं बाएं फिरते हैं। कोई 800-850 लोग उसके साथ उसकी मेज़ पे खाना खाते हैं। तो क्या माजी में उसके पुजारियों ने, ताल्लुक़ रखने वालों ने उसके साथ जिना किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड की? तो हमें वहाँ पे ऐसा दिखाई नहीं देता। तो फिर हम ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें ये देखना होगा कि यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया है कि जो उसके साथ जिना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। तो नादरीन, हम ये देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। जब वो बीमारी के बिस्तर पे पड़ चुकी है तो तब कुछ लोग उसके साथ जिना करते हैं। तो क्या जिनाकारी का मकसद यहाँ पे जो बयान किया गया वही है जो मैं और आप समझते हैं, या इसका कुछ और मतलब है? तो खुदावन के फजल से हम आइंदा सीखेंगे कि जब एजिबल बीमारी के बिस्तर पे डाल दी गई, यीशु मसीह ने उसे बीमारी के बिस्तर पे, सख्त बीमारी के बिस्तर पे फेंक दिया, डाल दिया, तो तब ये क्या तुक बनता है कि लोग उसके साथ जिनाकारी करते हैं, और जो उसके साथ जिनाकारी करते हैं उन्हें वो बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। तो खुदा के फजल से हम अगले पैगाम में बड़ी तफसील के साथ ये सारा कुछ सीखेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ये सब कुछ जानने के लिए आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते रहें, ताकि इन गहरी बातों को सीखें और बरकत पाएं, और इन सारी बातों से बचें जो रास्तबाजों को, रूहानी लोगों को, खुदाप्रस्त लोगों को तबाही बर्बादी के दहाने पर ले जाती हैं। खुदाम ताला इस कलाम के सबब से आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।